Okay, so this is a special lecture on economy of Pakistan, its challenges and way forward, how to tackle the economic challenges of Pakistan. So as you know, Pakistan is facing with economic crisis and the country is going, or it is perceived that it may default. So that's why, I mean, it's the hottest topic for upcoming exams, and it is really important to understand the concept of fiscal deficit, current account deficit, inflation, and circular debt. So there are so many terms that if you don't have background in commerce or business administration, so you will not, it will not be possible for you to, I mean, fully comprehend these terms. So I'll try to explain it as well and give you an overview of what are the major challenges of Pakistan as well as what is the possible way forward. So this is just for CSS PMS aspirants and whoever is like interested in understanding the economy of Pakistan. So it will be really helpful for them. So as a few students have requested me already for recording a lecture on economy of Pakistan. So that's why I'm recording it just to help you out in one way or the other. So if there is some kind of essay you have to write on it, so you will need some kind of roadmap for your introduction. And you always start with just like I explained in the previous lecture of introduction that we have to use some kind of hook or catchy phrases, catchy sentences, whether it is in the form of news piece or a quotation, a book reference, or an anecdote or whatever that make attract the attention of examiner. So here at the introduction, I've included a quotation from David Cameron, the former Prime Minister of UK, that the economy is the start and end of everything. You can't have successful education reform or any other reform if you don't have a strong economy. So this is kind of quotation, and you have to start like with something interesting. So in contemporary world, strong economy is a must. So just like I've connected it with the previous sentence, like as I already explained in the previous lecture on introduction, that you have to connect it with your topic. So strong economy is a prerequisite in the modern world for everything. But Pakistan is grappling with multiple political and economic crises. Pakistani rupee is one of the world's worst performing currencies. The country's foreign exchange reserves are abysmally low, and it has been unable to attract much needed foreign direct investment. Pakistan currently faces issues like Taliban resurgence, decreasing FDI or decreased FDI, low foreign exchange reserves, political instability, inflation, stagnant exports, and rising imports. So I've just mentioned a few of the issues that Pakistan economy is currently facing. So this is body of the introduction that you have to just give an overview of the major arguments that you are putting there in the outline. So after that, you will give towards a way forward. Pakistan's economy holds potentials to rise and resist to any default, bankruptcy, unlike Sri Lanka. So actually यहाँ पर मैंने जो explain किया है, if a topic is like is Pakistan going towards default, is Pakistan going to default, like इस किस्म के topic आ जाए, so you can easily like refute it. If Pakistan's economy having resistance and potentials, and it will rise and bounce back rather than it will default. So you can like give this stance. But if the topic is not like this in this direction, so you can tackle it as per the statement of the essay. So now I'll give some insinuation or a clue of the strength of the economy of Pakistan lies in having two major bordering economies, good remittances, emerging new sectors like IT and e-commerce, and reaching out new export destination. सो यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया कि पाकिस्तानी इकानमी में पोटेंशियल है और काफ़ी इसके लिए फेवरेबल इन्वायरमेंट भी है इफ इट वांट्स टू, आई मीन,
grow and try to progress. So اس کے پاس کافی potentials موجود ہیں. So now coming to my thesis statement, there are myriad of reasons due to which Pakistan's economy faces multiple challenges. Challenges کی میں نے بات کی. Still with practical steps, like I have given kind of an اشارہ دے دیا towards practical steps in way forward and exploiting the potentials, like اس میں potential بھی ہے. So یہاں بھی بات آ گئی potentials کی کہ کئی پرابلمس ہیں لیکن اگر ہم صحیح اسٹیپ لیں اور potentials کو ایکسپلوئٹ کریں that exist in the economy, Pakistan's economy will march on the path of progress. So میں نے end کیا with a positive note. So یہاں پر میں نے challenges, potentials and way forward وہ like cover کی ہے. ٹھیک ہے. So this is a general introduction of اگر اس قسم کا ایسے آ جائے like economy پر آ جائے so you can quote this one. ٹھیک ہے. یہاں پر میں نے یہ الگ لکھا ہے but you have to write it with this consecutive paragraph. Okay, so now this is just a snapshot of global economies like the ranking of Pakistan. So first پر آتی ہے یو ایس کی اکانومی جو کہ 22 ٹریلین ڈالرز کے قریب ہے. چائنا کی 18 ٹریلین کے قریب ہے. جاپان کی 5 ٹریلین. جرمنی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. انڈیا کی 6 پوزیشن پر ہے. 3 ٹریلین سے زیادہ کی اکانومی ہے اس کی ان ڈالرز. اور پاکستان کی جو ہے 346 بلین ڈالرز. So it comes at 42nd position. So now we will discuss what are the major exports fields of Pakistan and what are the imports and exports. Exports means the products which we are selling to in the foreign countries, in international markets, to other countries. So our exports are abysmally low, that is $32 billion. And what we are buying from other countries, the imports are $80 billion. So you can see that export have risen and we have a very big like 48 up to 48 sorry yeah it almost are $48 billion. So $48 billion and like we have foreign remittances of $32 billion. So اس طرح ہمارا وہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ 17 بلین تک پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے. لائک کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ میں ایکسپلین کروں گا ان دا نیکسٹ سلائڈ. بٹ ہماری ایکسپورٹس جو ہے جو ہم باہر پروڈکٹس بیچتے ہیں دیز آر 32 اور جو ہے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ 80 ہے 80. سو اس کا ڈفرینس جو ہے وہ ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خسارہ, تجارتی خسارہ. اچھا ہماری اکانومی جو ہے پاکستان کی دیٹ از 346 بلین ڈالرز. ٹھیک ہے. 2021 کی جو جی ڈی پی ہے. اور ہماری میجر ایکسپورٹ دس از جسٹ فار یور انڈرسٹینڈنگ. ٹھیک ہے. یہ آپ نے زیادہ اس پر ڈسکشن نہیں کرنی ہے ایسے میں. یو ہیو ٹو گیو سم آئیڈیاز رادر دین فیکٹس اینڈ فگرس. سو ہماری جو میجر ایکسپورٹس ہے جو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں دوسرے ممالک کو, دیز آر ٹیکسٹائل. آئی مین موسٹ آف اور ایکسپورٹ consist of textile products جو کہ ٹیکسٹائل سیکٹر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. سو اس میں کلاتھنگ اور اسٹیج اور ان اسٹیج اور کاٹن شامل ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس وہ آئی ٹی سروسز ہے لائک ہم فری لانسنگ وغیرہ اور ویب سائٹس اور گیمز بنانا. ٹھیک ہے. یہ ہماری آئی ٹی سروسز ہیں. سیریلز, کاپر, اسپورٹس پروڈکٹس جس طرح سیالکوٹ سے ہم مختلف اسپورٹس, فیصل آباد اور سیالکوٹ سے اسپورٹس پروڈکٹس وہ ہم بنا کر ایکسپورٹ کرتے ہیں. سو دیز آر آور میجر ایکسپورٹس. اینڈ ناؤ دا امپورٹس وہ کافی آئی مین ہیوی مشینری اور فیول وغیرہ یہ سب کچھ شامل ہے. سو فیول, آئلس ہو گئی, اکوپمنٹس, مشینری, اس کے علاوہ آئرن, اسٹیل, فارماسیوٹیکل پروڈکٹس
animal animal and vegetable oil, plastics, chemicals. So یہ ہمارے میجر امپورٹس ہے. سو آپ کو یہ سلائڈ جو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے یعنی تجارتی خسارہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہماری جو ایکسپورٹس ہے وہ لیس ویلیو والی ہوتی ہے, کم ویلیو والی, اس سے ہم زیادہ کچھ زر مبادلہ فارن ایکسچینج نہیں کما سکتے. بٹ آن دا ادر ہینڈ ہماری جو امپورٹس ہے وہ کافی ہیوی اور ہوتی ہے, کاسٹلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں آئل ہم ایک امپورٹ کرتے ہیں, اس کے علاوہ اکوپمنٹس, مشینری, ٹھیک ہے, وہیکلز وغیرہ, تو کافی کچھ ہم امپورٹ کرتے ہیں اپنے ممالک میں, جس کی وجہ سے ہم سے فارن ایکسچینج جو ڈالرز کی شکل میں ہے یا دوسری فارن ایکسچینج کی شکل میں ہے, اٹ لیوز دا کنٹری. سو اس لیے ہمارے پاس جو ہے فارن ایکسچینج ریزرو بہت کم ہوتے ہیں, کیونکہ ہمارا جو ایکسپینس ہے وہ زیادہ ہے اور انکم کم ہے. ٹھیک ہے, سو آئی ہوپ اٹ از انڈرسٹوڈ. اوکے, کوئی سلائڈ میں نے مس تو نہیں کیا؟ نو, دس ون. سو ہماری جو جی ڈی پی ہے اس میں 3 سیکٹرز ہے: سروسز, ایگریکلچر اور انڈسٹریل. سو ایگریکلچر تو اب نیچے آ گیا ہے بٹ اسٹل اٹ از 20%. شروع میں یہ 40% تک تھا, بٹ ابھی چونکہ یہ کافی ریئل اسٹیٹ کی وجہ سے اور دوسرے بھی کلائمیٹ چینج اور آبادی کے بڑھنے کی وجہ سے ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ سفر کر رہا ہے. سو وہ اب کم ہو کر اس کا جی ڈی پی میں شیئر دیٹ از جسٹ 20%. اینڈ انڈسٹریل سیکٹر کا بھی اتنا ہے, کیونکہ یہاں سے بھی انڈسٹری چلی گئی اسپیشلی ڈیورنگ دا 1970s, کیونکہ اس ٹائم جو تھی وہ نیشنلائزیشن اور وہ پالیسیز آئی تھی, اور اس کے علاوہ بھی ہماری یہاں پر انرجی کرائسس ہے اور کافی ٹیکسیشن کے بھی ایشو ہے, ایز آف ڈوئنگ بزنس, ایز آف پیئنگ ٹیکسز, گورنمنٹ کی ریگولر پالیسی, پولیٹیکل انسٹیبلٹی, آئی مین اسکلڈ ورک لیبر یہاں پر نہیں ہے, ورک فورس. سو یہ سارے جو فیکٹرز ہے اٹ ڈسکریجز دا انڈسٹریل سیکٹر. البتہ سروسز سیکٹر جو ہے وہ اس کا شیئر تقریباً 60% ہے. سو یو کین انڈرسٹینڈ دا میجر چنک آف جو ہے ہمارا وہ سروسز سیکٹر ہے جی ڈی پی میں جس کا شیئر ہے. ٹھیک ہے, سو ناؤ دا میجر کویشچن جو کہ ہمارا بیسک تھیم ہے of this lecture. So these are major issues and solutions. So اب میجر ایشوز یہ آپ نے سمجھنے ہیں, یہاں پر ٹرمینالوجیز آئے گی, سو وہ میں ایکسپلین کروں گا, پلیز پے ہیڈ ٹو اٹ. سو فرسٹ جو ہمارا میجر ایشو ہے اٹس اباؤٹ ٹوین ڈیفیسٹس. ڈیفیسٹ کہتے ہیں خسارے کو. ٹھیک ہے, سو ٹوین یعنی 2 ڈیفیسٹ کون سے ہیں؟ فرسٹ ہے فسکل ڈیفیسٹ اینڈ دا سیکنڈ ون از کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. سو فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کی کتنی اسپینڈنگ ہے اور کتنی انکم ہے اس کے فرق کو کہتے ہیں. بٹ اگر اسپینڈنگ جو ہے آپ کی زیادہ ہو, گورنمنٹ کی زیادہ ہو, اور اس کی ارننگ ان دا فارم آف جو ایف پی آر کلیکٹ کرتا ہے یا دوسرے ذرائع سے آتا ہے, سو دیز آر گورنمنٹ ارننگز. سو وہ ارننگ کم ہو, سو کیا ہوگا آپ کا فسکل ڈیفیسٹ ہوگا. ٹھیک ہے, فسکل ڈیفیسٹ سے کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کی ایکسپینڈیچر زیادہ ہو اور اس کی انکم, ٹھیک ہے, ریونیوز کم ہو. سو فسکل ڈیفیسٹ کریٹ ہوتا ہے. اگر میں مثال دوں تو لیٹ سے ایف بی آر کی کلیکشن 6 ٹریلین روپیز ہے اور گورنمنٹ کا جو خرچہ ہے وہ 9 ٹریلین روپیز ہے. سو آئی مین یہ جو بجٹ ہے دس از ان ڈیفیسٹ, کیونکہ آپ کے پاس یہ 3 ٹریلین روپیز جو ہے یہ آپ کہاں سے کور کریں گے؟ یا تو ٹیکسز بڑھائیں گے یا باہر سے آپ کیا کریں گے؟ بوروئنگ کریں گے. سو یہ آپ کے پاس 6 روپے ہے اور آپ نے 9 دینے ہیں, تو وہ 9 3 جو اس کا ہے ڈفرینس وہ آپ نے کہیں نہ کہیں سے کور کر کے پے کرنا ہے. سو نارملی ہم وہ لونز لے کر بیل آؤٹ پروگرام کے تھرو وہ ہم کور اپ کر لیتے ہیں. سو ایک تو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ہے. اوکے, یہ چونکہ ٹوین ڈیفیسٹس ہے. سو دا سیکنڈ ون از, اچھا, سو یہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اٹ از 2.5% آف دا جی ڈی پی. ٹھیک ہے, دس از, میں نے ویلیوز بھی ڈالی ہے جو کہ اکنامک سروے آف پاکستان سے میں نے لی ہے. سو دس از 2.5% آف دا جی ڈی پی.
یہ 2021 کی جو ہمارا سال تھا، فائنینشیل ایئر تھا، فسکل ایئر تھا، سو اس میں جو تھا اتنا ہمارا ریشو تھا 2.5%. سو ہمارا فسکل ڈیفیسٹ دیٹ از 2.5% آف دا جی ڈی پی، اور نارملی اتنا ہی ہوتا ہے، کبھی کبھی زیادہ ہو جاتا ہے، بٹ اسٹل کرنٹلی اٹ از اپ ٹو دس لیول. ناؤ سیکنڈ جو ڈیفیسٹ ہے دیٹ از کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. سو اس میں ایک تو آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ شامل ہے، جس طرح میں نے پریویس سلائڈ پر ایکسپلین کیا کہ آپ کی جو برآمدات اور درآمدات یعنی ایکسپورٹ امپورٹس، اس میں جو فرق ہے، لائک آپ کی جو امپورٹس ہوتی ہے باہر سے آپ زیادہ کی چیزیں منگواتے ہیں، اینڈ یو سیل منیمم ویلیو آف پروڈکٹس، سو آپ کا وہ خسارہ ہوتا ہے، تجارتی خسارہ. تو ایک تو وہ چیز اس میں شامل ہے، وہ خسارہ ہمارا ہو جاتا ہے لائک 50 بلین تک اب ہے، $50 بلین. لائک میں آسان مثال دوں، 30 کے آپ کے ایکسپورٹس ہیں، 30 روپے کے آپ باہر بیچتے ہیں، اور 80 روپے کے آپ باہر سے خریدتے ہیں. سو آپ کا جو 50 روپیز کا گیپ ہے دیٹ از کرنٹ، سوری آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ یعنی تجارتی خسارہ، آپ کو ٹریڈ میں کتنا خسارہ ہوا ہے. ٹھیک ہے. سو اس کو کور کرنے کے لیے جو ہم کہتے ہیں کہ فورن ریمیٹینسز، وہ باہر جو پاکستانی ہیں وہ جو فورن ایکسچینج ریزروز بیچتے ہیں، کرنسیز بیچتے ہیں، سو وہ کور اپ کر لیتے ہیں یہ $50 بلین. اس میں سے 30 32 یا 35 تک فورن ایکسچینج ریزروز ہمیں ریمیٹینسز کی شکل میں مل جاتے ہیں. سو ہمارے پاس پھر ہوتے ہیں فورن ایکسچینج پیمنٹ کے لیے. سو اٹ کورز اپ ٹو 32 بلین $35 بلین. سو ہمارا جو تجارتی یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ رہ جاتا ہے دیٹ از 17 18 بلین. ٹھیک ہے. سو دس از کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. تو جو پریویس سال تھا دیٹ واز اپ ٹو $17 بلین، جو کہ میں نے پریویس سلائڈ پر بھی فیگرز شو کی ہے، اینڈ دس از فرام اکنامک سروے آف پاکستان. سو یہ دو بڑے مسائل ہیں اب اکانومی کے، جس کی وجہ سے ہمیں بوروئنگ کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. سو فرسٹ چیلنج تو یہ کہ وی آر فیسڈ ود ٹوین ڈیفیسٹس. آپ نے اس کو ایکسپلین کرنا ہے، ان کے ویلیوز دینی ہے، اور اس کو جسٹ چیلنجز میں ڈسپلے کرنا ہے کہ یہ ہمارا سب سے میجر چیلنج تو یہ ہو گیا. ٹھیک ہے. میں نے ریفرنس کے ساتھ ڈیٹا لکھا ہے، سو یو کین کوٹ اٹ ان دا اسے. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ سلائڈ دیٹ از دس از آلسو اے ویری میجر چیلنج، دا سرکولر ڈیٹ. لیکن اکثر اسپائرنٹس یا اسٹوڈنٹس اس کنسیپٹ کو سمجھتے نہیں ہے، لائک کہ وہ یہ سنتے تو بہت ہے، لائک نیوز پیپر میں بھی ہائی لائٹ ہوتا ہے، بٹ دے ڈو ناٹ نو کہ سرکولر ڈیٹ ہے کیا. اماؤنٹ تو اس کی پڑھتے ہیں اکثر نیوز پیپر کی سرخیوں میں آ جاتا ہے کہ 2.5 ٹریلین ہے، یعنی 2500 بلین روپیز ہے، یا ابھی پہنچ گیا 2.9 ٹریلین روپیز تک، یا 2900 بلین روپیز تک، 2900 ارب روپے اتنے تک پہنچ گیا بائی مارچ 2020 آئی تھنک. ہاں 20 نہیں سوری، یہ دس از اپڈیٹڈ فگر، آئی ہیو ٹو چینج اٹ. دس واز دا لیٹسٹ مارچ 2023 تھا یہ. ٹھیک ہے. یہ میں نے ابھی کنفرم کیا ہے. سو ہیئر وی ہیو سرکولر ڈیٹ. تو اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کروں کہ سرکولر ڈیٹ ہے کیا، اور یہ بھی میں نے ریفرنس ڈیٹا ڈالا ہے کہ سینٹرل پاور پرچیزنگ اتھارٹی. سو اس کی فگرس کے مطابق اتنا ہے، جو کہ تقریباً بن جاتا ہے 6% آف دا جی ڈی پی. تو یہ سرکولر ڈیٹ ہے کیا؟ سو سرکولر ڈیٹ جو ہے ایک ایسے قرض کو کہتے ہیں جو کہ لائک آپ کی پوری جو سپلائی چین ہے اوپر سے نیچے تک افیکٹ کر لیتی ہے. ایک ایسا سسٹم، ایک ایسا سرکل بن جاتا ہے کہ سب اس سے افیکٹ ہو جاتے ہیں، لائک کہ اینڈ پر کوئی پیمنٹ نہ کرے تو اوپر تک اس کا اثر پہنچ جاتا ہے، اور اوپر سے واپس یہاں تک وہ افیکٹ فیل کرتا ہے. لائک میں ایک سمپل سی مثال دوں. ایک عام آدمی ہے، وہ ایک لائک لوکل شاپ سے، ایک پرچون فروش سے آٹا خریدتا ہے. سو اگر وہ اس پرچون فروش کو پیسے نہ دے
تو وہ کہاں سے پیسے دے گا؟ جس ہول سیلر سے یہ دکان والا خریدتا ہے وہ آٹا، اور ہول سیلر جو ہے وہ جس فلور مل سے وہ آٹا خریدتا ہے وہ اس کو کیسے پیسے دے گا؟ اور وہ فلور مل جو ہے وہ کسان کو کس طرح پیسے دے گا جس سے وہ گندم لیتا ہے؟ اور کسان اگر اس نے بینک سے قرضہ لیا ہے سو وہ بینک کو کس طرح پے کرے گا؟ اور بینک نے اگر گورنمنٹ سے قرضہ لیا ہے سو وہ گورنمنٹ کو کس طرح پے کرے گا؟ اینڈ گورنمنٹ نے لیٹ سے فائنینشیل انسٹیٹیوشن سے قرضہ لیا ہے تو اس کو کیسے واپس کرے گا؟ ٹھیک ہے، تو یہ سارا انٹر کنیکٹڈ ہے، ایک چین ہے. سو اس لیے اس کو سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں کہ نیچے والا جو شارٹ کمنگ تھی یا فرق تھا یا ڈیفیکٹ تھی اس کا اثر بالکل لاسٹ اوپر لیول تک وہ فیل ہو جاتا ہے. سو اسی طرح یہ نارملی پاور سیکٹر سے ایسوسیٹڈ سے کہ پاکستان کی بجلی جو ہے وہ 60% آئل سے بنتی ہے. ٹھیک ہے، ہم جو آئل امپورٹ کرتے ہیں اس سے بنتی ہے. تو تو گورنمنٹ نے پہلے تو گورنمنٹ ہی بجلی بناتی تھی، بٹ 1990s میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہماری جو بجلی ہے کہ ہماری جو پروڈکشن ہے وہ جو ضرورت ہے کنزیومرز کی، لوگوں کی، وہ ہم پوری نہیں کر سکتے. تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کچھ ان کو ہم ان کے ساتھ ایگریمنٹ کریں گے کہ آپ بجلی بنائیں اور تقسیم بھی ہم کریں گے، اس کی کلیکشن بھی ہم کریں گے اور آپ کو اس کے پیسے دیں گے. ٹھیک ہے، تو ان کے ساتھ معاہدات ہوئے، 1994 میں ہوئی، 2002 میں ہوئی. تو اس ٹائم 1990 سے وہ بجلی پیدا کرنے لگے. تو چونکہ وہ بجلی جو پیدا کرتے ہیں وہ زیادہ تر آئل سے کرتے ہیں. سو آئل تو وہ امپورٹ کرتے ہیں باہر سے اور ان کی پیمنٹ کرتے ہیں. تو یہ اس آئی پی پیز کو یا جو بجلی پیدا کرنے والی ہے کمپنیز ہے ان کو کہتے ہیں پاور جینکوز. ٹھیک ہے، جینکوز یعنی جنریشن کمپنیز، جنریٹنگ کمپنیز، جو کہ پاور جنریشن کمپنیز بھی کہلاتی ہیں. تو یہ بجلی پیدا کرتے ہیں اور پھر دیتے ہیں ڈسکوز کو. ڈسکوز وہ ادارے ہیں جو کہ بجلی تقسیم کرتے ہیں. جس طرح ہم نام سنتے ہیں کہ ایسکو ہے اسلام آباد کی، لسکو لاہور کی ہے، پسکو پشاور کی ہے، ٹھیک ہے، کے الیکٹرک کراچی کی. سو اس طرح کی کمپنیز یہ گورنمنٹ کمپنیز ہے جو کہ جن کو سے یعنی وہ کمپنیز جو کہ بجلی پیدا کرتے ہیں ان سے وہ بجلی لیتی ہے اور کنزیومر کو فراہم کرتی ہے. کنزیومر کون ہے ہیئر؟ سو دا اینڈ کنزیومرز آر ایک تو ڈومیسٹک یوزرز ہے جیسے عام لوگ ہیں، ہم لوگ. اس کے علاوہ ایگریکلچر سیکٹر کی بھی کافی ڈیمانڈ ہوتی ہے بجلی کی، ٹیوب ویلز کے لیے اور دوسرے کاموں کے لیے. اور انڈسٹریل سیکٹر بھی ہوتا ہے، آپ کی انڈسٹری جو ہے اس کو بھی بجلی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح ایک چین بن جاتا ہے کہ جینکوز باہر سے آئل امپورٹ کرتے ہیں، بجلی پیدا کر کے آپ کے ڈسکوز کو دیتے ہیں جو کہ گورنمنٹ کے انڈر ہے، اور ڈسکوز اس کے بعد اینڈ کنزیومر کو دیکھتے ہیں جس میں ڈومیسٹک یوزر، ایگریکلچر سیکٹر اور انڈسٹریل سیکٹر شامل ہیں. اچھا، اب یہاں سے مثال سمجھتے ہیں. اگر یہ کنزیومرز، یہ بلٹ سے کہ میں کسی عام شخص کی مثال لوں کہ اگر وہ اپنے میٹر کی وہ جو خرچہ اس نے کیا ہے بجلی کا، وہ اگر لیٹ سے وہ اسلام آباد میں رہتا ہے تو آئیسکو کو وہ نہ دے تو آئیسکو کس طرح دے گا؟ ڈسکوز کو، سوری جنکوز کو جو کہ بجلی پیدا کرتے ہیں. اور جنکوز پھر آئل کس طرح امپورٹ کرے گا؟ اس کی پیمنٹ کرنی ہوگی. سو اس طرح یہ قرضہ، یہ خسارہ جو ہے یہ بڑھتا رہتا ہے اور وہ پہنچ گیا 2.9 ٹریلین روپیز تک. ٹھیک ہے. سو اچھا، اس میں کچھ مسائل بھی ہیں، گورنمنٹ سے بھی کچھ بلنڈرز ہوئے ہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز کمپنیز کو ہم این او سیز دیں گے کہ آپ ٹیکے بنائیں، بجلی بنائیں اور ہمیں بیچیں. تو جب وہ معاہدہ کر رہے تھے تو اس ٹائم اس سے 2-3 بلنڈرز ہوئی. پہلی بلنڈر یہ ہوئی تھی کہ ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا گیا کہ آپ کی جو پیمنٹ ہے وہ ہم ڈالرز میں کریں گے نہ کہ روپیز میں. companies, they are formed in Pakistan, they are actually working here and they will be paid in dollars
فرسٹ غلطی تو یہ تھی. سیکنڈ جو غلطی تھی وہ اس کے ساتھ یہ معاہدہ بھی ہوا کہ آپ کی جتنی کیپیسٹی ہے لائک آپ بنا سکتے ہیں 1000 میگا واٹ. ٹھیک ہے، تو آپ کو ہم 1000 میگا واٹ کی جو ہے پیمنٹ کریں گے رادر دین کہ آپ ہمیں 800 میگا واٹ دے. تو اس کے بیس پر لائک وہ 1000 میگا واٹ بنائے اور حکومت اس سے 800 میگا واٹ لیں وہ کنزیوم کریں، تو ان کو اس کیپیسٹی بیس پر ملیں گی کہ جتنا وہ پروڈیوس کریں گے رادر دین کہ جتنا حکومت نے ایکوائر کیا ہوگا. سو اٹ از بیسڈ آن کیپیسٹی رادر دین ایکویزیشن. یعنی جتنی وہ بنا سکتے ہیں، جتنی بھی اس میں لائک کیپیسٹی ہے اتنی بنائے، اس کو پیسے ملیں گے. لیکن یہاں پر تو گورنمنٹ اتنی کنزیوم نہیں کر رہی کیونکہ پیمنٹ کا ایشو ہوتا ہے یا دوسرے ایشوز ہوتے ہیں. تو گورنمنٹ اس سے لیتی 800 یونٹ ہے اور ان کو پیمنٹ 1000 یونٹ کی کرتے ہیں. سو ایک یہ تھا کہ آپ کی کیپیسٹی کے بیس پر آپ کو پیمنٹ کی جائے گی رادر دین ایکویزیشن بیس پہ. تو یہ جو ایڈیشنل پیمنٹ ہے لائک کہ 200 یونٹس کا جو گیپ ہے جو وہ پروڈیوس کرتے ہیں بٹ یہ لیتے نہیں، تو ان کا جو گیپ ہے اس کی بھی یہ پیمنٹ کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ انکریز ہوا ہے. صرف یہ وجہ نہیں کہ لائک ہم پیمنٹ نہیں کر رہے، رادر دین گورنمنٹ کے بھی معاہدے اس طرح تھے کہ جس کی وجہ سے اب سفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر آپ نے لائک کہ اس کو ٹیکل کرنا ہے یہاں کوئی سجیشن دینی ہے، سو آپ نے لازمی بتانا ہے کہ ایک تو یہ ڈالرز کو پی کے آر یعنی پاکستانی روپیز میں کنورٹ کرے اس کی پیمنٹ، کیونکہ ڈالرز آلریڈی ہم فارن ایکسچینج ریزرو میں بہت نیچے ہیں. وی ڈونٹ ہیو سفیشینٹ فارن ایکسچینج ریزروز. ایک تو یہ بات ہو گئی. دا سیکنڈ تھنگ از کہ آپ نے یہ جو لائک اس کو کیپیسٹی بیسس پر آپ پیمنٹ کرتے ہیں، یہ کیپیسٹی گیپ جو ہے کہ آپ ایکوائر کم کرتے ہیں، ایکویزیشن آپ کم کرتے ہیں اور اس کو پیمنٹ اس کی کیپیسٹی پر کرتے ہیں. تو یہ بھی ختم کرے رادر دین اٹ شوڈ بی آن ایکویزیشن بیس کہ جتنا آپ بجلی لے رہے ہیں اس کی پیمنٹ کرے جسٹ. تو یہ دو پوائنٹس آپ نے ہائی لائٹ کرنے ہیں. تو گورنمنٹ نے اس کو ٹیکل کرنے کے لیے اسٹیپس بھی لیے تھے. لائک پریویس گورنمنٹ میں جو فائنینس منسٹر تھے تو اس نے یہ کہا تھا کہ جو آئی پی پیز ہے اس میں لائک وہ جو کمپنیز ہیں پاور جنریشن کمپنیز جن کو اس میں گورنمنٹ کے بہت سارے شیئرز ہیں لائک اس کا حصہ ہے. تو اگر وہ ہمیں ڈیویڈنڈ دے لائک منافع دے، جس طرح منافع وہ شیئرز پر دیا جاتا ہے کہ آپ کسی کمپنی کے شیئر دے اور وہ سالانہ منافع دیتے ہیں، تو اگر وہ ہمیں ڈیویڈنڈ دے تو اس کے تھرو ہم ان کو وہ باقی ماندہ پیمنٹ کر دیں گے جس طرح یہ 2.9 ٹریلین ہے. سو کچھ نہ کچھ ہم پے کر دیں گے. تو گورنمنٹ نے یہ لائک کوشش کی تھی لیکن وہ سکسیسفل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ آئی ہوپ کہ ابھی سمجھ آ گئی کہ سرکولر ڈیٹ ہے کیا، کیوں اتنا انکریز ہوا. اور دس از 6% آف دا جی ڈی پی لائک اتنا بڑھ گیا. تو یہاں پر میں نے ریفرنس ڈیٹا ڈالا ہے، یو کین کوٹ اٹ، اور اس کی ڈیٹیلز بھی یہاں پر میں نے ڈالی ہے. اچھا، میں نے جسٹ ایک مثال دی لائک کہ ایک ڈومیسٹک یوزر ہے وہ بجلی کی پیمنٹ نہ کرے یا وہاں پر وہ کیپیسٹی گیپ جو ہے وہ ایک ایشو ہے، یا فارن ایکسچینج میں لائک ڈالرز میں ہم پیمنٹ کرتے ہیں. بٹ اس کی دوسری وجوہات بھی ہے لائک جس طرح ہم ایک تو ہمارا جو ٹرانسمیشن سسٹم ہے وہ اتنا پرانا اور فرسودہ ہے دیٹ اٹ آلموسٹ اسپوائلز اور ویسٹ اباؤٹ انرجی. 17% جو الیکٹریسٹی ہے وہ ہمارے ٹرانسمیشن لائن میں ہی ویسٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، 17% لائک 100 یونٹس میں 17 یونٹس تو یہ چلے گئے جس کی پیمنٹ آپ نے کرنی ہے اور آپ کو ملے ہی نہیں، لائک یوزر کو ملے ہی نہیں، وہ ضائع ہو گئے. یہ باقی ممالک میں بھی ہوتا ہے لائک ٹرانسمیشن میں بجلی لازمی آپ 100 یونٹس بیچتے ہیں تو 90 یونٹس مل جاتے ہیں ایٹسٹرا، لیکن یہاں پر بہت زیادہ ہے. اس کے علاوہ جو ہم کہتے ہیں کہ الیکٹریسٹی تھیفٹ، بجلی چوری، یا میٹر ٹیمپرنگ ہم کر لیں، میٹر ٹیمپرنگ کے میٹر کو سلو کر لیں، لائک ہوتی ہے جنرلی ہم آبزرو کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو لوگ وہ کنڈے لگاتے ہیں بجلی چوری کے لیے، سو یہ سب چیزیں مل کر لائک لائن لاسز
کہ ٹرانسمیشن کے دوران جو ویسٹ ہوتی ہے، اور باقی چیزیں کہ میٹر کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنا یا کنڈے لگانا یا نان پیمنٹ آف بلز. سو یہ تقریباً 30% ٹوٹل بن جاتے ہیں، 17 وہ اور 13 یہ. سو 30% ہماری بجلی یہاں سے ختم ہو جاتی ہے چاہے ہم پیمنٹ کریں نہ کریں. یہ تو آہستہ آہستہ انکریز ہوگی 30%. باقی فیکٹرز میں نے بتا دیے. ٹھیک ہے. سو یہ پورا میکینزم ہے جس کی وجہ سے سرکولر ڈیٹ، وہ گورنمنٹ کو وہ پیسے نہیں پہنچتے ڈسکوز کو، اور وہ جن کو اس کو نہیں دیتے، اور وہ قرضہ گورنمنٹ پر بڑھتا رہتا ہے. ٹھیک ہے. ہوپ یو آر کلیئر اباؤٹ اٹ. ناؤ دا تھرڈ پوائنٹ دیٹ از فورن ڈیٹ جتنا زیادہ ہے ہم پر، لائک ٹوٹل ڈیٹ جو ہے دیٹ از $130 billion. ٹھیک ہے. اور ہم اگر بجٹ کو آبزرو کریں اپنے اینول بجٹ کو، تو اس میں 40% تو ہم لائک ڈیٹ ری پیمنٹ اور ڈیٹ سروسنگ، جو قرضے واپس کرنے ہوتے ہیں اور اس پر اس کا جو انٹرسٹ ہوتا ہے وہ پیمنٹ میں 40% بجٹ تو ہم اس کے لیے الوکیٹ کرتے ہیں اپنا. باقی جو 19-20% ہے وہ ہم ڈیفینس سائڈ میں رکھ لیتے ہیں. سو 20% یہاں اینڈ 40% آپ کے چلے گئے ڈیٹ ری پیمنٹ میں. تو آپ کے باقی ملک کو چلانے کے لیے یو جسٹ ہیو 40% آف یور بجٹ. ٹھیک ہے. سو دس از ایز پر ایس بی پی رپورٹ. سو ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ ہمارے پاس ہے $130 billion، اور ہماری ٹوٹل جی ڈی پی ہے 247 سو ایک یہ فورن ڈیٹ جتنا زیادہ ہے، دس از آلسو اے میجر چیلنج. سو جو ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ کافی زیادہ ہے، ہماری جی ڈی پی کا تقریباً آدھا ہے. ٹھیک ہے. ہاف آف آر جی ڈی پیز اور ٹوٹل ایکسٹرنل ڈیٹ. اس کے علاوہ دوسرے بھی ایشوز ہے، لائک کہ آئی ایم ایف کی جو ان سے ہم بورونگ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایف بی آر میں جو بجٹ ٹارگٹس رکھتے ہیں. سو دوسرے بھی ایشوز ہے، آئی ایم ایف سے جو بھی ہم لونز یا بیل آؤٹ پیکیجز لیتے ہیں، سو اس کی کنڈیشنالٹیز ہوتی ہیں. لائک میں اگر مثال دوں تو ابھی جو ریسنٹ ہمارے پاس آئی ایم ایف کے ٹاکس چل رہے ہیں، نیگوسیشن ہے اس کی بیل آؤٹ پیکیج کے لیے. سو وہ اب ان کی ڈیمانڈز اس طرح ہے کہ جو آپ نے باہر سے امپورٹس بند کی ہے، لائک ایل سیز، جو لائک جس کے تھرو آپ پیمنٹ کرتے ہیں لیٹر آف کریڈٹ کے تھرو، اسٹیٹ بینک جو فارن ایکسچینج کے تھرو ڈالرز میں پیمنٹ کرتا ہے، سو وہ ہم نے بند کی ہے تاکہ ہمارے پاس ڈالر کچھ نہ کچھ بچے رہیں. سو ایک تو وہ کہہ رہا ہے اس کو اوپن کریں. بجلی کے یونٹس پر آپ وہ جو آپ دیتے ہیں سبسڈی، وہ ختم کریں. بجلی کے یونٹ کی قیمت بڑھائیں. اچھا، یہ جو ابھی ریسنٹلی پٹرول کی پرائسز بڑھ گئی، ڈیزل کی پرائسز، سو اس کی وجہ یہی تھی، ان کی ڈیمانڈس تھی. ٹھیک ہے. یہ بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ جو گورنمنٹ کے اخراجات ہیں اس کو کم سے کم کریں، لائک کہ آپ سیلریز کم کریں، منسٹریز یا ڈویژنز یا ڈپارٹمنٹس کے ایکسپینڈیچر کنٹرول کریں. ٹھیک ہے. کوئی گاڑیاں نئی نہ لے. سو یہ اس قسم کے ان کے ہے. پرائیویٹائزیشن پر اس کا کافی فوکس ہے کہ ان اداروں کو پرائیویٹائز کرے، لائک لوگ جو ہے اس سے کتنا سفر کریں گے. سو یہ سب چیزیں وہ شامل ہے ان کی کنڈیشنالٹیز میں. اور باقی بھی ہے، آپ نے منیج بجٹ جو پیش کیے ہیں، اٹ از ڈیو ٹو دیئر ڈیمانڈس اور کنڈیشنز. اور آپ نے جو ایس بی پی کا اس کو اٹانومس بنایا، کو اتھارٹی دی، وہ بھی ان کی کنڈیشنالٹی تھی. سو یہ کافی کچھ جو ہے وہ پھر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے اپنے اکانومی پر. تو پھر کیا کرتے ہیں، جو پور طبقہ ہے وہ زیادہ سفر کرتے ہیں ان کی وجہ سے. ان امپلائمنٹ بڑھتی ہے، انفلیشن آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں انٹر کنیکٹڈ ہے. تو آپ کے فورن ڈیٹ سے کہ آپ کی جو سورینٹی ہے وہ کمپرومائز ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ دوسری چیزیں، اگر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو تو اس کی وجہ سے بھی، لائک آپ کی جو ایکسٹرنل ڈیٹ ہے وہ اس کا بھی سبب بنتی ہے کہ آپ کی ملک کے اندر پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی. گورنمنٹ دوسرے پر الزام لگائے گا کہ آپ کی وجہ سے اتنا وہ ڈیٹ بڑھ گیا، اور یو کین ناٹ رن دی اکانومی، جس طرح آج وی کین آبزرو اٹ. ٹھیک ہے. سو آپ یہ فورن ڈیٹ جو ہے اتنا زیادہ، یو کین کوٹ دس ایز اے میجر چیلنج ایز ویل. اچھا، موونگ آن.
اچھا انفلیشن از ون آف دا میجر چیلنج ایز ویل. انفلیشن ہو گیا آپ کی روپی جس طرح ڈپریشیٹ ہو رہی ہے اور جتنے آپ کے پاس لو ریزروس ہے رائٹ ناؤ. لائک ابھی جو کرنٹ اسٹیٹس ہے دیٹ از $11 بلین سے بھی کم ہے. ٹھیک ہے ورلڈ بینک کے ریسنٹ رپورٹ کے مطابق. دس از ناٹ 2022, دس از 2023. ایم سوری میں نے یہاں پر جو ہے ایئر کو غلط لکھا ہے. So let me just correct it. ٹھیک ہے ابھی کرنٹ اسٹیٹس یہ ہے کہ آپ کی کمرشل بینکس کے ساتھ تقریباً ہے $7 بلین اور اسٹیٹ بینک کے پاس جو کرنٹ اسٹیٹس ہے $4 بلین ہے. سو ٹوٹل آپ کے پاس $11 بلین ہے. سو ایک تو آپ کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز بہت کم ہے جو کہ آپ کے لائک $4 بلین ود اسٹیٹ بینک از ناٹ سفیشینٹ فار ون منتھ. لائک آپ کی جو امپورٹس ہے 1 منتھ کے لیے بھی کافی نہیں. تو آپ نے لازمی پھر منتیں کرنی ہے آئی ایم ایف کی کہ ہمیں بیل آؤٹ پیکج دیں. ٹھیک ہے سو فرسٹ یہ ہو گیا کہ آپ کے پاس لو فارن ایکسچینج ریزروز ہے. اور ایون پریویس جو تھا فائنینس منسٹر اس نے خود کہا تھا کہ ہمیں نیکسٹ 12 منتھس کے لیے $40 بلین چاہیے. ٹھیک ہے اس کے علاوہ دوسرے بھی چیلنجز ہیں کہ جس طرح فلڈ آیا تھا پاکستان میں 2022 میں اس سے بھی $30 بلین کا نقصان ہوا. دس از اے میجر چیلنج ایز ویل. پاکستان کی جس طرح کرنسی لائک پریویس کچھ سالوں میں جب ہم نے وہ فری فلوٹنگ پر لگا دیا لائک پریویس گورنمنٹ جو تھی 2013 سے 18 تک اس میں یہ کنٹرول رہی کیونکہ وہ جو فائنینس منسٹر تھا اس نے کنٹرول مینیج رکھا تھا آرٹیفیشلی. لیکن اس کی صحیح ویلیو جو تھی وہ تبھی سامنے آئی جب اس کو ہم نے فری فلوٹ کر دیا کہ آپ کے ایکسپورٹس ہے نہیں اور آپ کی کرنسی کس طرح سٹیبل ہے. ٹھیک ہے تو آپ کی کرنسی کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی جب آپ کے ایکسپورٹس نہیں ہوتے تو اس کی ویلیو کم ہوگی. جب آپ کو ڈالر کی ضرورت زیادہ پڑے گی اور ڈالر آپ کمائیں گے کم تو اٹ مینس کہ آپ کی وہ آپ ڈالر لینے کے لیے مارکیٹ میں اپنا روپیہ دیں گے. ٹھیک ہے یور اون کرنسی جسٹ ٹو ایکوائر ڈالرس. تو آپ کی کرنسی کی ڈیمانڈ کم ہوگی کیونکہ آپ نے سپلائی بڑھا دی وہاں پر. تو اس طرح یہ میکنزم چلتا ہے. سو فری فلوٹ میں یہ ہوتا ہے کہ جو مارکیٹ کے فیکٹرز ہے لائک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہے آپ کے امپورٹ ایکسپورٹس ہے مارکیٹ میں جس طرح آپ کی کرنسی کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اسی بیس پر آپ کی کرنسی کی ویلیو سیٹ ہوتی ہے. تو جب ہم نے فری فلوٹ پر لگا دیا پریویس گورنمنٹ میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں سو اس ٹائم سے پھر وہ فری فلوٹ پر رہی اور اس کی ویلیو بہت کم ہو گئی. تو یہ سارے میجر چیلنجز ہیں. اس کو آپ آئسولیٹڈ بھی لکھ سکتے ہیں اور کلیکٹیولی بھی کہ ہمیں کرنسی ڈی ویلویشن انفلیشن اور لو فارن ایکسچینج ریزرو کی پرابلمس ہے یا اس فارن ایکسچینج ریزرو کے نہ ہونے کی وجہ سے یہ ہمیں پرابلمس ہے. ٹھیک ہے دس از دا فورتھ میجر چیلنج. ٹیکسیشن کے ایشو بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جسٹ 1% پاکستانیز پے ٹیکسز اس پر اے ڈی پی رپورٹ. اس کے علاوہ ہم ان ممالک میں شامل ہیں لائک ایشیا میں 5 ایسے ممالک ہیں جو کہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن پر ریلائی کر رہے ہیں. انڈائریکٹ ٹیکسیشن مینس کہ سب پر چاہے اس کی انکم جتنی بھی ہو آپ اس پر ٹیکس لگا لیتے ہیں. پروڈکٹس پر ٹیکس لگا لیتے ہیں جو اسینشیل پروڈکٹس ہیں اس پر ٹیکس لگا لیتے ہیں. سو قیمتیں بڑھتی ہے اور اس کا وہ جو ہوتا ہے امپیکٹ وہ غریب لوگوں پر غریب طبقے پر بھی ایکولی پڑتا ہے. ٹھیک ہے سو اس میں یہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں ایک تو انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. ڈائریکٹ ٹیکسیشن وہ ہوتی ہے کہ آپ نے کسی کی جتنی انکم ہو اس پر زیادہ ٹیکس لگائے کسی کی انکم نہ ہو اس پر کم ٹیکس یا ٹیکس بالکل نہ لگائے اس کو سبسڈی دے آپ. تو یہاں پر جو ہے میکنزم یہ ہے کہ چونکہ ٹیکس نیٹ میں آپ نے جسٹ 20-22 لاکھ لوگوں کو شامل کیا ہے 1% لوگوں کو 20-22 لاکھ یا 2 لاکھ آ جاتے ہیں 1% آف 22 کروڑ لیٹ سے اٹس 20-22 لاکھ ہو. سو آپ نے ان کو تو شامل کر دیا ہے باقی آپ سے بالکل لائک ٹیکس نیٹ سے وہ بچے ہوئے ہیں. سو آپ نے پھر اپنے خرچوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے ایکسپینڈیچر گورنمنٹ ایکسپینڈیچر کو پورا کرنے کے لیے یو جسٹ ریزورٹ ٹو امپوزنگ انڈائریکٹ ٹیکسز. ٹھیک ہے سو یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ
ہم ریگریسو ٹیکسیشن کر رہے ہیں. ریگریسو ٹیکسیشن مین کہ آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کر رہے ہیں رادر دین کہ آپ انکم پر کریں. تو ایک تو یہ اس میں فیکٹر آ گیا کہ ٹیکس نیٹ میں لوگ نہیں ہے، کم ہے بہت. دوسرا آپ انڈائریکٹ ٹیکسیشن ریگریسو ٹیکسیشن کر رہے ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے کچھ نہ کچھ غلطیاں بھی کی ہیں، جس طرح آپ نے ایمنسٹی دی ہے، ٹھیک ہے، ٹیکس ایویژن کی وجہ سے کہ ٹیکس چوری اس کی وجہ سے، اور جو کرپشن ہے بہار میں اس کی وجہ سے بھی. لائک اوپنلی تو نہیں کہہ رہا بٹ اسٹل there are some reports that there exist instances of major corruptions in FBR department جو کہ آپ کے ٹیکس کلیکشن ڈپارٹمنٹ ہے. سو وہاں پر کرپشن کے بھی ایشوز ہے. ٹیکس ایویژن آپ دیتے ہیں مختلف سیکٹرز کو، یا جو لائک پاورفل ایلیٹس ہے وہ فری ہو جاتے ہیں، وہ بچ جاتے ہیں ٹیکس سے. سو اس آپ نے اگر کوئی ریفرنس دینا ہے تو ملیحہ لودھی کی جو بک ہے پاکستان بیانڈ دا کرائسٹ، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان ہیز ٹو ٹیکس اینڈ مسٹ ٹیکس equitably and effectively. Income earned in any economic venture should be subject to taxation. There should be no sector of the economy untaxed. سو یہ آپ کوٹ کر سکتے ہیں. سو دس از دا ففتھ میجر ایشو. اس پر آپ لکھ سکتے ہیں کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو تو لازمی آپ کی اکانومی سفر کرتی ہے. ایف ڈی آئی جو ہے وہ پھر نہیں آتی کیونکہ یہاں پر انسٹیبلٹی اور انسرٹینٹی ہوتی ہے. اگر ہم انڈیا کی مثال لیں وہاں پر ایف ڈی آئی تو 82 بلین ڈالرز سے زیادہ ہے، یہاں پر 5 بلین ڈالرز بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور اب تو مزید کم ہوگی ڈیو ٹو ریسرجنس آف طالبان. میجر ریزن از پولیٹیکل انسٹیبلٹی. ایز آف ڈوئنگ بزنس پور ریٹنگ. ایز آف ڈوئنگ بزنس کے باہر سے کوئی انویسٹر آنا چاہے تو یہاں پر آپ اتنی ریٹ ٹیپزم اور اس کے لیے جینا حرام کر لیتے کہ وہ یہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو آپ نے اس کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا، دیٹس وائی یو ڈونٹ ہیو پراپر ایف ڈی آئی. اچھا، دا نیکسٹ ون از یہاں پر پاورٹی جتنی ہے، ان امپلائمنٹ اور جو فلڈز بار بار آ رہے ہیں، کلائمیٹ چینج کے جو امپیکٹس ہے، لائک فلڈ 2010 میں جو آئے تھے، 14 میں آئے تھے، 2022 میں آئے تھے، اس کی ایگزامپل آپ دیں. ان امپلائمنٹ کا ریٹ جو ہے ورلڈ اکنامکس کے رپورٹ کے مطابق 7% ہے، اور پاورٹی جو ہے وہ 29% ہے، اور ایون کووڈ میں یہ 40% تک چلا گیا تھا. تو آپ اس کی مثال لیں کہ یہ بھی میجر چیلنج ہے which needs to be tackled. ٹھیک ہے، باقی افغانستان میں جس طرح طالبان کی گورنمنٹ آ گئی اور یہاں پر جو ریسرجنس آف تحریک طالبان پاکستان ہے، سو یہ بھی ایک میجر فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہماری اکانومی سفر کر رہی ہے اینڈ اٹ ول سفر فردر مور. سیکٹیرینزم ول انکریز. ٹھیک ہے، آپ سی پیک کی مثال لیں کہ سی پیک فلیگ شپ پروجیکٹ ہے بی آر آئی کا، چائنا کا، بٹ اسٹل اٹ فیسز اینٹاگونزم فرام یو ایس ایز ویل ایز انڈیا. یو ایس کے جو ہے اس کا ٹریڈ وار چل رہا ہے، اور ایون ٹو بی گلوبل پاور کمپٹیشن ہے وتھ چائنا، اور انڈیا کا بھی چائنا کے ساتھ کنفلکٹ رہتا ہے، بٹ دے آر کنسرنڈ اباؤٹ ایز اٹ گوز تھرو جی بی دا ڈسپیوٹیڈ ایریا از فار دیم. سو وہ کافی یہاں پر تخریب کاری اور لائک اسپانسرڈ اٹیکس کر رہے ہیں، لائک لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو ڈسٹورٹ کر رہے ہیں. دیٹ از وائی اکانومی میں اس طرح کا پیس نہیں ہے، فرینڈلی بزنس فرینڈلی انوائرمنٹ نہیں بنتی. سو یہ بھی ایک ایشو ہے، جب تک یہ کمپلیٹ نہ ہو اکانومی ول سفر. اچھا، اس کے بعد رشیا یوکرین کا کنفلکٹ، چونکہ ہمارے کافی بائی لیٹرل ٹریڈ ہے ود یوکرین، ٹھیک ہے، وہاں سے ہم فوڈ آئٹمز وغیرہ امپورٹ کرتے تھے کافی کم ریٹ پر، اور اس کرائسس کی وجہ سے نا ورلڈ فوڈ کرائسس آ گیا، گلوبلی انفلیشن بڑھ گیا، اور اس کی وجہ سے پاکستان بھی سفر کر رہا ہے اس کنفلکٹ کی وجہ سے. ٹھیک ہے، سو دیز ور سم آف دا پوٹینشیل challenges to the economy of Pakistan. I hope I have explained it in details. مزید بھی آپ پوائنٹس اگر لکھنا چاہے you can write it down. So now way forward بھی آپ نے دینی ہے. So way forward کے لیے پہلے تو آپ یہ لکھیں کہ پاکستان کی ٹو میجر جو
بارڈرنگ اکانومیز ہے اس کو ہم نے فلی ایکسپلوئٹ ہی نہیں کیا، ایکسپلور ہی نہیں کیا ود ریگارڈ ٹو اوور ایکسپورٹس. لائک اگر میں مثال دوں، دونوں چائنا اور انڈیا جو ہے اٹ اماؤنٹس ٹو $20 trillion. ٹھیک ہے، ایک سیکنڈ نمبر پر ہے، کئی تھنک ففتھ سکس نمبر پر ہے. سو ان دونوں اکانومیز کے ساتھ ان کی جسٹ امپورٹس اگر آپ دیکھ لیں سو وہ 3 ٹریلین ہے، اور جس چائنا کی 2 ٹریلین ہے. لیکن ہمارا جو ہے 1% اس میں شیئر نہیں ہے، لائک کہ کچھ $10 billion بھی ہوں. لائک 2000 ٹریلین کے چائنا کے امپورٹس میں ہمارا $10 billion بھی نہیں ہے، 1% بھی نہیں ہے. سو یو کین انڈرسٹینڈ کہ ہم نے اس ارینا کو، اس سائڈ کو بالکل ایکسپلور ہی نہیں کیا، لائک ٹو develop bilateral trade, enhance trade, cooperate through trade rather than just defense. یہ اس طرف ہمیں دیکھنا ہوگا، اور انڈیا کے ساتھ ہم تعلقات بہتر کر کے، اور نیبرنگ کنٹری ہے، ہم اپنی اکانومی کو بہتر بنا سکتے ہیں. ناؤ دا سیکنڈ پوائنٹ آپ جو لکھ سکتے ہیں کہ وہ ٹرانزٹ ٹریڈ کا کنسیپٹ بہت عام ہے، کہ آپ کے پاس اگر کوئی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، if you are gifted with some kind of strategic unique locations and your geographical location can be used as a transit route, تو آپ بہت کچھ ایز اے ٹرانزٹ فی کما سکتے ہیں. لائک اگر ہم جو جس طرح ہے کارس کی کنٹریز، سینٹرل ایشین ریپبلکس، سو اس کو ہم ٹرانزٹ روٹ دے دیں جس طرح ہم نے افغانستان کو دیا ہے. سو وی کین ایزیلی ارن اے لاٹ آف فارن ایکسچینج ریزروز. تو ہمیں اپنی جیوگرافیکل لوکیشن، جس طرح میں نے ایکسپلین کیا تھا پریویس جو ہمارا لیکچر تھا نیشنل سیکورٹی پالیسی، کہ ہم اس کو ایکسپلور کریں گے، ایکسپلوئٹ کریں گے اس چیز کو. ہم اپنے جو جیوگرافیکل لوکیشن ہے، اسٹریٹجک لوکیشن، اس کو کوشش کریں گے کہ اس سے اپنی اکانومی بہتر بنائے. سو بائی یوزنگ اٹ ایز اے ٹرانزٹ روٹ، کہ لوگ جو ہے ہمارے راستے دوسرے ممالک کے ساتھ تجارت کرے، وی کین ارن ٹرانزٹ فی، اور اپنی اکانومی کے لیے کچھ زر مبادلہ کما سکتے ہیں. دس از یور سیکنڈ پوائنٹ. The third point is, as per PIDE report, پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹل اکنامکس، اس طرح کچھ ہے اس کی ابریویشن ہے. اس کی رپورٹ کے مطابق اگر ہم اربن سینٹرز میں، شہروں میں ورٹیکل ڈیولپمنٹ کریں، رادر دین کہ ہم اپنے ایک ایک سنگل سٹوری وہ ہاؤسز بنائے، بلڈنگز بنائے، جس طرح باہر کا کنسیپٹ ہے ورٹیکل ڈیولپمنٹ کی، تو ہم ایک ہی بلڈنگ میں لائک جس طرح پلازے بنتے ہیں، جس طرح شاپنگ سینٹرز بنتی ہیں، اگر ہم اس طرف دھیان دیں سو اس سے بھی کافی کچھ ہمیں، ایک تو انویسٹمنٹ ملے گی، لائک انویسٹمنٹ اس سے ہم فچ کر سکتے ہیں کہ اس میں انویسٹمنٹ ہوگی شہروں میں اگر اس قسم کی ماڈلز ہم انٹروڈیوس کرائیں. اور اس میں جابس کریشن کس طرح ہوگی، لائک ایک ہی بلڈنگ میں آپ نے ملٹیپل سٹوریز بنا دی، ایک پورا شاپنگ سینٹر، تو وہاں کی سٹاف ہوگی، وہاں پر شاپس ہوں گے، وزٹرز آئیں گے، ٹھیک ہے، گارڈز ہوں گے، تو کتنے لوگوں کو جاب ملے گی، اٹ ول کریٹ جابس. اچھا، اس کے علاوہ ہماری چونکہ امپورٹ بل، یہ میں نے شاید ذکر نہیں کیا، ایک تو میں نے بتایا تھا کہ ہماری 60% بجلی آئل سے بنتی ہے، امپورٹڈ کول سے. لیکن اس کے علاوہ ہم جو امپورٹ بل دیتے ہیں لائک $80 billion، سو اس میں ہاف جو ہے وہ ہم جسٹ آئل کی پیمنٹ کرتے ہیں. سو اگر ہم رینیویبل انرجی کی طرف جائے سو آٹومیٹکلی اور امپورٹ بل ول ڈیکریز ڈراسٹکلی if you switch to renewable energy. I mean gradually، لیکن بالآخر if we switch to this model of renewable energy for power generation, so we can drastically reduce our import bill, that we pay major chunk of our import bill on oil only, fuel. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ ہماری ایکسپورٹس ڈائیورسفیکیشن بالکل نہیں ہے. وی ہیونٹ ایکسپلورڈ نیو اریناز، نیو کنٹریز. ہماری وہی بس چائنا، ای یو ایس، یہی ممالک ہے. سو اگر ہم ایک تو اپنے ایکسپورٹس، جو ہمارا ایکسپورٹ ہے، جس طرح میں نے سیکنڈ سلائڈ پر بتایا کہ ہمارے ایکسپورٹس بالکل نیرو ہے، جس میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں. اگر ہم اس کو ڈائیورسیفائی کریں، مزید ایکسپورٹس بڑھائیں مختلف پروڈکٹس کی،
اور اس کے علاوہ ڈیسٹینیشنز بھی ایکسپلور کریں، لائک کارس کنٹریز جو ہے کتنے ممالک ہیں، اور اس کے ساتھ تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، ترکمانستان، ٹھیک ہے، آذربائیجان، ان کے ساتھ ہمارا ٹریڈ $1 بلین بھی نہیں ہے. سو اگر ہم ان کے ساتھ یا ساؤتھ امریکن کنٹریز جو ہے ان کے ساتھ اپنے تجارتی تعلقات بڑھائے، افریقہ میں ہماری بالکل پریزنس نہیں ہے وہاں کے ساتھ، سو اگر ہم یہ ڈیسٹینیشنز بھی ایکسپلور کریں سو وی کین انکریز اور ایکسپورٹس. تو اس کے بارے میں بھی آپ لازمی لکھیں. اور ٹیکس ریفارمز اگر ہم کریں، لائک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے مطابق اگر ہم پراپر ٹیکس ریفارمز کریں تو اب جو ہماری ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے دس از 6%، so we can increase it to 20%. تو ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہم بڑھا سکتے ہیں بائی ڈوئنگ سم کائنڈ آف ٹیکس ریفارمس. ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ آپ کوٹ کر سکتے ہیں. اور ایز آف ڈوئنگ بزنس، ایز آف پیئنگ ٹیکسز، اس میں ہماری رینکنگ بہت لو ہے. لائک میں نے مثال دی ہے کہ ایز پر ایز آف پیئنگ ٹیکسز جو رینکنگ ہے ہم ہے 179 پوزیشن پر، لائک دا لیٹسٹ ون. اور جو ہماری ایز آف ڈوئنگ بزنس ہے وی آر آن 108 پوزیشن. لائک ہم نہ تو بزنس مائنڈیڈ بزنس جو ہے انویسٹرز اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، اس کے لیے آسانی بنا رہے ہیں، اور نہ ٹیکس کی پیمنٹ میں. سو اس کو بھی بہتر بنانے کی ضرورت ہے، اور اس سے آٹومیٹکلی آپ کی اکانومی جو ہے اٹ ول بوسٹ. اچھا، ٹورزم اس پر ہمارا لیکچر الگ ہوا ہے، بٹ اسٹل پاکستان جو ہے ٹورزم سے 8 بلین تک کما سکتا ہے. کرنٹلی وی آر ناٹ ایون ارننگ 1 بلین یا کتنا میں نے اماؤنٹ اس میں دیا تھا. بٹ ورلڈ ٹریول اینڈ ٹورزم کونسل کے رپورٹ کے مطابق پاکستان ٹورزم انڈسٹری 2025 تک 8 بلین تک اس کو بڑھا سکتی ہیں ڈالرز، جبکہ انڈیا آلریڈی سے $30 بلین تک ارن کر رہی ہے. سو ٹورزم سیکٹر پر ہم فوکس کر سکتے ہیں. اور سی پیک کی کمپلیشن، اس میں کافی ہارڈلس ہے، اکثر وہ کام رک جاتا ہے یا لائک ایشوز آ جاتے ہیں، کوئی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے. سو اس کی کمپلیشن سے پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا. بٹ ون آف دا وے فارورڈ فار دس از کہ ہم جی بی کو پروونشل اسٹیٹس دے دیں، جس طرح انڈیا نے 5 اگست 2019 کو اے جے کے اور جو دوسرے سوری جموں اینڈ کشمیر اور لداخ، تو اس کو جس طرح اس نے کائنڈ آف اسٹیٹس دی، وہ اس کے آرٹیکل 35A اور 370 اس کو ابالش کر کے اس کو مین اسٹریم کیا اپنی پالیٹکس میں. تو اس طرح ہم بھی کر سکتے ہیں رادر دین کہ ان کو آئسولیٹ رکھے. جبکہ جی بی سے ہمارا وہ پراپر یہ سی پیک کا پروجیکٹ جی بی سے انٹر ہوا ہے انٹو پاکستان. سو اس کو اگر ہم پروویژنل پروونشل اسٹیٹس دے دیں، ٹھیک ہے، بعد میں ریورس بیک ہو سکتا ہے، سو وائی ناٹ. ٹھیک ہے، سو یہ ایک پوائنٹ آپ کوٹ کر سکتے ہیں. اور یوتھ پر ہمیں فوکس کرنا ہے، لائک کہ ان کو بزنس اپرچونیٹیز دی جائے، ایزی لونز دی جائے. پاکستان میں یوتھ کی تعداد بہت زیادہ ہے، جو کہ تقریباً 60% پاپولیشن ہے. اور لاسٹ پوائنٹ، آپ جو سرکولر ڈیٹ کا آپ نے ذکر کیا، جو میں نے آلریڈی ڈسکس کیا، کہ اس کی پیمنٹ جو ہے وہ پی کے آر میں کی جائے، اس کو ری نیگوشیٹ کر کے، اور کیپیسٹی بیس پر پیمنٹ نہ کی جائے رادر دین یوزیج یا ایکویزیشن بیس پر کی جائے. سو دیز آر سم آف دا پوائنٹس ریگارڈنگ وے فارورڈ. آئی ہوپ کہ یہ ہیلپ فل تھا آپ کے لیے. تھینک یو سو مچ. اور کوئی کویشچن ہو یو کین ask on my WhatsApp that is given at the end of this video in the description actually. Thank you so much. Allah Hafiz.